हेडलाइंस आपने जानी। आपको आगाज में बताएं कि सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 पेश करने के लिए तहरीक के लिए अपोजिशन और हुकूमत के 43 वोट। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना वोट भी हुकूमत को दे दिया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। जाहिद मशवानी से मजीद मालूमात लेंगे। जाहिद मशवानी, आगाह कीजिए। सेनेट इस माहौल में मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। अपोजिशन की तरफ से शेम शेम के नारे। इससे कबल वजीर खजाना ऐवान से गए तो अपोजिशन ने कहा कि ये बिल जो एजेंडे पे मौजूद है हुकूमत इसे पेश क्यों नहीं कर रही। सदर के खिताब के हवाले से चेयरमैन ने कहा कि इस पर बहस की जाए। अपोजिशन ने नो की नारेबाजी की और चेयरमैन ने फिर कहा कि वजीर खजाना को बुलाया जाए और आज एजेंडे पे अगर है तो हुकूमत क्यों पसो पेश कर रही है। इस पर पहले तहरीक पेश की गई। तहरीक पर रायशुमारी में 43 वोट आए और चेयरमैन ने अपना वोट हुकूमती हिस्से में डाला। अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की और चेयरमैन के डायस का घेराव भी किया, जिसके बाद बिल मंजूरी के लिए वजीर खजाना जब ऐवान में आए उनका डेस्क बजा के इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया। और जब ये बिल पेश किया गया तो बिल के हक में 44 यानी 44 वोट आए और उसकी मुखालिफत में 43 वोट आए। अपोजिशन ने नारेबाजी भी की और रायशुमारी उस पर की गई तो बिल जो है उस हुकूमत के हक में निकला। हुकूमत की जानिब से 43, अपोजिशन की जानिब से 42 वोट बाद में जब तस्दीक की गई तो इस बिल की मंजूरी जो है बाकायदा तौर पर दे दी गई। जी ठीक है। जाहिद मशवानी, आप आगाह कर रहे हैं सेनेट इजलास जिसमें कि इस बिल के हक में 44 वोट आए जबकि मुखालिफत में 43 वोट आए हैं। और इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि अपोजिशन ने एहतजाज भी किया, स्पीकर डाइस का घेराव किया, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। पहले जो तहरीक के लिए वोट थे वो 43 यानी बराबर थे। उसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी वोट हुकूमत के हक में दिया जिससे ये तादाद बढ़कर 44 हो गई। और उसके बाद अपोजिशन ने एहतजाज किया। ये स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट है जिसको कि आज तहरीक ऐवान में पेश की गई है हुकूमत की जानिब से और सादिक संजरानी ने अपना वोट भी हुकूमत को दे दिया है। जैसे ही ये वोट उन्होंने दिया तो जो तादाद पहले 43 यानी बराबर थी अपोजिशन और हुकूमत की, वो हुकूमत के हक में बिल के हक में 44 हो गई और मुखालिफत में 43 वोट हो गए। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, चेयरमैन के डाइस के सामने आ गए और एहतजाज करने वाले अरकान ने बिल की कॉपियां भी हवा में उड़ा दी। जाहिद मशवानी, ये बताइए ताज़ा सूरत हाल कैसे? पहले तो एहतजाज किया गया, डाइस का घेराव भी किया गया, ताज़ा सूरत हाल क्या है और क्या लाहेअमल है अपोजिशन का? जब निस्फ घंटे के लिए इजलास मुलतवी किया गया, अपोजिशन उस पर मुशावरत भी करती रही और फैसला किया गया कि हुकूमत पर शदीद दबाव डाला जाए और बिल मंजूर न होने दिया जाए। लेकिन जब इस पर रायशुमारी की गई तो रायशुमारी में 44 वोट हुकूमत के हक में निकले, 43 वोट अपोजिशन मुखालिफत बिल के मुखालिफत में आए। इस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। आज अपोजिशन को ये इम्कान उनके ज़हन में था कि ये बिल मंजूर नहीं होगा और अपोजिशन का जो है इस बिल पर उनकी जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बिल पर बाकायदा रायशुमारी की गई। तहरीक जब पेश की गई 43 वोट उसके हक में आए, लेकिन जब ये बिल पेश किया गया इस पर रायशुमारी की गई और गिनती के बाद फिर ये वोट हुकूमत के हक में हुए और ये बिल बाकायदा मंजूर कर लिया गया। हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं जाहिद मशवानी, सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल वजीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम में पेश किया। तरमीमी बिल के हक में 44 और मुखालफत में 43 वोट आए। चेयरमैन सेनेट ने भी तरमीमी बिल के हक में वोट दिया। इससे पहले जो वोटिंग का अमल हुआ था उसमें हुकूमत के और इसकी बिल की हिमायत में और मुखालफत में 43 वोट आए थे, लेकिन दोबारा जब इस हवाले से वोटिंग की गई तो तरमीमी बिल के हक में 44 और मुखालफत में 43 वोट आए, जबकि चेयरमैन सेनेट ने भी तरमीमी बिल के हक में वोट दिया। जाहिद बताइएगा, अब अपोजिशन की जाने से किस तरह का रद्द अमल जाहिर किया गया है जब ये बिल मंजूर हुआ? तो जाहिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, उनसे मजीद भी बात करेंगे। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेश किया। उससे पहले हमने देखा कि बाकायदा इज़हार ख्याल भी किया गया और मुखालफत भी की जाती रही, तनकीद भी की जाती रही हुकूमत पर। जाहिद बताइएगा, अब जबकि ये बिल सेनेट से मंजूर हो गया है, हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि इस पर इस वजह से पहले कोशिश की जा रही थी तहरीक पेश करने की, अब अपोजिशन का रद्द अमल क्या रहा? अपोजिशन की ये कोशिश है कि रिकाउंटिंग के लिए कहा जाए और जो काउंटिंग की गई इस हवाले से 43 वोट बराबर थे। बाद में जब ये काउंटिंग की गई तो ये बात सामने आई कि 43 हुकूमत के हक में और 42 वोट अपोजिशन बिल के मुखालिफत के जो है ना मुखालिफत में आए हैं।
اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، گھیراؤ ہے، شور شرابہ ہے، مچھلی منڈی کا منظر ایوان میں پیش کر رہا ہے، لیکن یہ بل جب باقاعدہ طور پہ منظور ہو گیا 44 اور 43 کے تناسب کے ساتھ، تو اس پر حکومتی اراکین ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دیتے رہے، ایوان میں شور شرابہ، اور چیئرمین کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال پر قابو کیا جائے۔ جی تو زاہد، کیا تعداد پوری نہیں تھی آج سینٹ میں؟ کیونکہ 44 اور 43 کے اگر فگر ہم دیکھیں تو یہ تو پورے ووٹ نہیں بنتے، پورے ممبران کی تعداد نہیں بنتی۔ آج اپوزیشن کے پاس موقع تھا، حکومتی اراکین کی تعداد آج کم تھی، جس پر حکومت کی کوشش تھی کہ یہ بل آج پیش نہ کیا جائے، ایجنڈے پر موجود تھا، اس لیے باقی کارروائی چیئرمین نے چلانی چاہی، لیکن اپوزیشن نے احتجاج کیا، نو کے نعرے بازی کی، اور اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ یہ بل آج اچھا زاہد، آپ نے بتایا کہ اپوزیشن کے ارکان کی یعنی ممبران کی تعداد کم تھی، حکومتی اراکین کی ان کی تعداد کم تھی، اپوزیشن کی کوشش تھی کہ آج بل پیش کیا جائے تاکہ حکومت بل منظور نہ کر سکے۔ تو زاہد، کیا وجہ کیا سامنے آئی ہے؟ حکومتی ارکان کی تعداد کم کیوں تھی؟ کیوں نہیں آئے ارکان؟ بس یہ تو روٹین میٹر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی حکومتی اراکین کم ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن کے اراکین، اور کبھی دونوں جانب سے اراکین کی تعداد کم ہوتی ہے۔ کورم کی کمی ہر روز قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اور کورم کی وجہ سے اجلاس ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، اور جب کبھی اپوزیشن کی تعداد کم ہوتی ہے اور حکومت کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ ایجنڈے پر کوئی بھی بل لے آتے ہیں اور پیش کر کے منظوری لی جاتی ہے۔ آج یہ حکومت کی طرف سے اراکین کی تعداد کی کمی کے باعث اپوزیشن کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ بل چونکہ ایجنڈے پر لائے گیا ہیں اور آج حکومت کے اراکین کی تعداد کم ہے، اس لیے اپوزیشن کو یہ یقین تھا کہ آج یہ بل منظور نہیں ہو سکے گا اور حکومت کی سبکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر ایک ووٹ کے تناسب سے یہ بل منظور کر لیا گیا، اور اس پر اپوزیشن اس وقت بھی شدید احتجاج کر رہی ہے۔ جی اپوزیشن اس وقت بھی احتجاج کر رہی ہے زاہد، اور اس سے پہلے جب آپ ہمیں بتا رہے تھے کتنے اراکین تھے اپوزیشن کے اور کتنے غائب تھے، کیا تعداد سامنے آئی ہے؟ اپوزیشن کے اراکین کی تعداد مکمل 44 بتائی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن 42 کی تعداد نکلی ہے۔ اس سے قبل جب ہوا تو 43 تھی، لیکن جب بل منظور کیا گیا تو حکومت کے اراکین کی تعداد 44 نکلی ہے، اور اس طرح 44 کے اور 43 کے تناسب سے جو یہ بل تھا اس کی منظوری دے دی گئی۔ جی زاہد، ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں سینٹ میں اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل وزیر خزانہ شوکت طرین نے ایوان میں پیش کیا۔ ترمیمی بل کے حق میں 44 اور مخالفت میں 43 ووٹ آئے۔ چیئرمین سینٹ نے بھی ترمیمی بل کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ اپوزیشن اراکین کی جانب سے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا اور مخالفت میں نعرے بازی کی جاتی رہی۔ فائنانس اس دفعہ جو کاؤنٹ ہوئی جی، اپوزیشن 42، ٹریجری 43۔ دیکھ لیں، گنے اپنے گنے نا جی۔ The bill stands passed. The motion adopted and the bill stands passed. اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا۔ حکومت کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا تھا اس بل کو ہم منظور کروا لیں گے وہ کامیاب، اور اپوزیشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بل کو نامنظور کروانے کے۔ یہ بل جس کے حق میں 44 ووٹ آئے، مخالفت میں 43 ووٹ آئے، لیکن ان دا اینڈ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ سے منظور کروا لیا گیا ہے، اور احتجاج کیا گیا شدید اپوزیشن کی جانب سے۔ چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا گیا، بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائی گئیں اور نعرے بازی کی گئی، شدید نعرے بازی۔ لیکن یہ بل جسے وزیر خزانہ شوکت طرین نے ایوان میں پیش کیا تھا، یہ ترمیمی بل منظور ہو چکا ہے 44 ووٹ سے، جبکہ اس کی مخالفت میں آئے ہیں 43 ووٹ۔ تو حکومت کی جانب سے ایک اور بل پاس کرا لیا گیا۔ اس سے پہلے اپوزیشن بہت دعوے کرتی رہی کہ ہم فائنینس بل پاس نہیں ہونے دیں گے، قومی اسمبلی سے ہم اسے منظور نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے سینٹ سے منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا آج ایک بار پھر حکومت یہ بل پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف اگزامپلز دیکھی ہیں۔ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ارشد صاحب، سر کیا کہیے گا، ایک بار پھر اپوزیشن جو دعوے کر رہی تھی وہ دھرے کے دھرے رہ گئی اور حکومت کامیاب ہو گئی اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور کرانے میں، تو کیا اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ جی صدف، دیکھیں اپوزیشن بہت سارے بیانات اپنا اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ادا کرنے کے لیے بالکل دیتی ہے، اور سینٹ میں اپوزیشن کے واضح برتری ہے، واضح نمبرز ہیں جو کہ حکومت سے زیادہ ہیں۔ لیکن جب یہ اسٹیٹ بینک کی اکانومی کا بل پیش ہوا تھا اسی وقت بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کے چند ارکان جو ہیں وہ غیر حاضر رہیں گے، اور یہ بطور انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے، اور آخری وقت تک انہوں نے پورا حکومت کا ساتھ اس حوالے سے دینے کا جو انڈرسٹینڈنگ
ان کی ہوئی تھی اس پہ باقاعدہ طور پہ عمل کیا گیا. اپوزیشن کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے کتنے لوگ آج نہیں آئے, کس وجہ سے نہیں آئے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیونکہ یہ بل اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان چاہ رہا ہے, اور اس کے لیے ایک پری کنڈیشن یہ تھی کہ یہ بل باقاعدہ طور پہ پاس کیا جائے. تو آج سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا, اور اب 2 فروری کو جو جیسے شوکت طرین صاحب نے بتایا تھا کہ IMF نے اسے ری شیڈیول کر دیا اپنی ریویو میٹنگ, تو اب یہ یہاں سے پاس ہو گیا ہے فائنل بل بن کے. تو 2 تاریخ کو پاکستان جو IMF ریویو میں پری کنڈیشن اس کے ساتھ جانا تھا, یہ قومی مفاد کا اس کو معاملہ کر کے اپوزیشن کو بھی اس حوالے سے کنونس کیا گیا تھا بہت سی بیک گراؤنڈ میٹنگز میں, اور اس حوالے سے اپوزیشن نے بھی اپنی کمٹمنٹ آج پوری کی ہے اور بل سینٹ سے پاس ہو گیا. ٹھیک ہے, صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف اسلام آباد. صابر صاحب, ایکسپیکٹڈ تھا بل منظور ہو جائے گا, اور جس طرح سے اپوزیشن دعویٰ کر رہی تھی, ایک اور دعویٰ جو ہے وہ ناکام ہوا, کوئی کوشش کم از کم نظر آئی کہ بل کو نامنظور کروائے اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں, اس میں اگر کوشش ہوتی تو پھر تو ان کے اراکین پورے کے پورے ہونا چاہیے تھے, اور کم از کم بھی ان کے 9 سے 10 ارکان جو ہیں وہ ایبسینٹ تھے, اور 9 سے 10 ارکان اپوزیشن کے غائب ہونا یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ طور پہ یہ ہوا ہے. اور اگر اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان جو ہیں جو کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے اور اس بل کو کہہ رہے تھے کہ یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے, تو ان کے خلاف ریفرنس بھیجنے چاہیے اور ان کا پتہ کرنا چاہیے, اور آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی اپوزیشن اپنے سینیٹرز کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور اس کے بارے میں کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. لیکن اس بل کے پاس ہونے سے ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ جو مسلم لیگ نواز بار بار ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ابتدا کی جائے جی چیئرمین سینٹ سے, تحریک عدم اعتماد کی جو ابتدا ہے, سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اور اس کے بعد اسپیکر کے خلاف لائی جائے, پھر پرائم منسٹر کے خلاف لائی جائے. تو مسلم لیگ نواز کو بھی آئی تھنک جواب مل گیا ہوگا کہ آج کے سینٹ میں بھی ان کے ارکان جو ہیں وہ موجود نہیں تھے, اور اپوزیشن کے پاس سینٹ میں بھی میجورٹی نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو ان کے جو ارکان ہیں اپوزیشن جماعتوں کے وہ ان کی لیڈرشپ کے بیانیے کے حق میں نہیں ہیں, اور اس لیے وہ غائب تھے اور وہ نہیں آئے. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیانیے کے حق میں نہیں ہے. ارشد شریف صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ اپوزیشن, اس وقت ہمارے ساتھ معاون خصوصی شہباز گل موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شہباز گل صاحب, کیا کہیے گا, حکومت کامیاب ہو گئی اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پاس کرانے میں سینٹ سے, جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ ہم سینٹ میں یہ منظور نہیں ہونے دیں گے, خاص طور پر اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کے حوالے سے کافی تحفظات تھے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہیے گا, ہوا کیا اپوزیشن بینچز پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, یہ حکومت کو ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں 31ویں شکست ہوئی ہے, 31st. ہر بار یہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں, لیکن ہر بار ان کی یہ سارے دعوے جو ہیں وہ دڑم کر کے گر جاتے ہیں, اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو پورے پاکستان کی جماعت ہے, جس کا نام تحریک انصاف ہے. اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے, جو پورے پاکستان کا لیڈر ہے. باقی اگر آپ کہیں نون تو وہ چند ضلعوں کی ہے سینٹرل پنجاب میں, اگر پیپلز پارٹی کہیں تو نون سندھ کی ہے, تو باقی ساری ریجنل پارٹیز ہیں. اب جب ایک قومی پارٹی ہے, اس نے قومی جو مفادات ہیں اس کے اوپر مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں اور اس کے اوپر دور رس فیصلے بھی کرنے ہیں. اب جب کوئی مشکل یا دور رس فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو یہ پہلے کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں, فار ایگزامپل 2015 میں بھی نون لیگ نے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے بارے میں اسی طرح کی لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر یہ بھاگ گئے تھے کیونکہ یہ نہ وہ پریشر لے سکتے ہیں نہ اسٹرانگلی وہ فیصلے کر سکتے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے, ملک کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے لیے فیصلے کرتا ہے, جو پاکستان کے آنے والے فیوچر کے لیے فیصلے کرتا ہے. وہ مشکل فیصلے بھی ہوتے ہیں, وہ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جس کمیشن کو موقع مل جاتا ہے خواہ کی تنقید کرنے کا, لیکن عمران خان اپنی ذات کے لیے نہ کچھ کر رہا ہے نہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کر رہا ہے. عمران خان دور رس پاکستان کی کام کر رہا ہے جو اس کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. تو آج اپوزیشن کو جو شکست ہوئی ہے, میں یہ کہوں گا ایک بار پھر 31ویں بار میں شکست ہوئی ہے, لیکن اگر بندے کو سیاسی شرم نہ ہو تو پھر موجیں ہی موجیں.
اور وہ ان کا حال ہے کہ ہر بار آپ کچھ لوگ یہ تجزیہ کریں گے کہ یہ شکست جو ہے یہ نواز شریف کو اور مضبوط کر دے گی. لیکن کیا ان کو جب شکست دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شکست ہمیں اور مضبوط کر دے گی. تو اس لیے ان کی قسمت میں سوائے شکست کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن آپ ان کی بڑکیں دیکھیے گا, ادھر وہ پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے ذمہ داروں کے لیے سائیوال میں ایک ٹریکٹر مارچ کے لیے کال دی تھی. میں آپ کو گن کے بتا رہا ہوں, اس کی تصویریں موجود ہیں. 297 لوگ آئے تھے. 97 people came for that protest. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام کو پتا ہے یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی عوام کو لوٹا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اس ٹائم پوری دنیا میں مہنگائی ہے, پوری دنیا کی وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے. جیسا کوکنگ آئل کو صرف لے لیجئے تو جو $500 ٹن تھا آج وہ $1400-1500 ٹن کے اوپر فروخت ہو رہا ہے. ہمیں اس کا اندازہ اور ہم اپنی عوام کے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن عوام ان چوروں کے پیچھے کبھی نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب, 2 تاریخ تک کا جو وقت رعایت دی تھی IMF نے, اس سے پہلے ہی بل منظور کروا لیا گیا ہے. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے IMF کی جانب سے جو رقم ملنی ہے, جو اماؤنٹ ملنی ہے اس کی راہ میں؟ دیکھیں 2 باتیں میں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ 5 پرائر ایکشن تھے اور یہ تاریخ کا سخت ترین IMF پروگرام تھا. کیونکہ ابھی جیسے میں سن رہا تھا شہباز گل صاحب کو, کہ شہباز گل صاحب نے ایک بات آپ کو بتائی ہوگی پہلے بھی, کہ 22 IMF پروگرام میں 19 نامکمل ہوئے تھے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ IMF کا بالکل اعتماد ختم ہو گیا تھا. اور ابھی یہ جو اپوزیشن نے جو ووٹ دیا خلاف بات کر رہے ہیں, اندر سے آج دعائیں دے رہے ہوں گے عمران خان کو, کیونکہ یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی پاکستان کے لیے اچھا کرنا. اور وہ جو ان کے ممبرانز ہیں وہ بھی دعائیں دے رہے ہوں گے کہ یہ سخت فیصلے صرف اس ملک میں ایک ہی بندہ کر سکتا ہے, وہ عمران خان کر سکتا ہے. اور آج یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک خود مختاری دی گئی اسٹیٹ بینک کو. آج سے پہلے تک اسٹیٹ بینک کو تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے اپنا نجی سیل بنایا ہوا تھا, اپنے الیکشن سیل بنایا ہوا تھا, وہاں سے اخراجات کرتے تھے, قرضہ لیتے تھے, نوٹ چھاپتے تھے, اگلی نسلوں پہ جو ہے بوجھ ڈالتے تھے. جیسے ابھی میرے فائنانس منسٹر نے بھی بات بتائی کہ 1500 ارب روپے عملی طور پہ تو ہم اسٹیٹ بینک کو خود مختار 2019 سے کر چکے ہوئے ہیں. 1500 ارب روپے الٹا ہم نے اس کا قرض واپس کیے پچھلے 2 سالوں میں, اور 1 روپیہ قرض نہیں لیا. اور مجھے بتا دیں کہ کون سے ملک کے ادارے کی تنخواہ رکی, کون سی چیز رکی. اور سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب 2018 میں یہ حکومت آئی تھی تو صوبوں کو 2200 ارب روپے ملتا تھا. اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیے بغیر اب اس سال صوبوں کو 3400 ارب روپے ملے گا. تو یہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے. اور آج تو میں کہتا ہوں کہ میرے خیال سے جو ہے نا جو ہے جاتی عمرہ میں اور جو ہے بلاول ہاؤس میں جو ہے شکرانے کے نفل ادا کریں گے وہ, کہ جو ہمارا جو مشکل ترین کام تھا وہ عمران خان نے کر دیا. کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو کرنا تھا اگر وہ بھی آتے حکومت میں, اور ان کی مجبوری تھی. لیکن وہ یہ کہ آج ایک طرف عوام کو پھر دھوکہ دینے کی کوشش کریں, لیکن آج وہ بہت خوش ہیں اندر سے اس بل کے پاس ہونے. اور یہ ہمارے ملک کے لیے اتنا بڑا کام ہو گیا ہے, یہ آنے والی نسلوں کے لیے کام ہوا ہے اور یہ بہت ضروری تھا. ملک کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کام ہو گیا ہے. ترجمان وزارت خزانہ اسلم صاحب اور ارشد شریف صاحب, صابر شاکر صاحب, تینوں کا بہت شکریہ.